व्यूअर्स, कुरान मजीद अल्लाह ताला का वो नूर है जो अंधेरों में रोशनी बनकर सामने आया। कुरान मजीद वो किताब है जो हमें ज़िंदगी जीने का असल सलीका सिखाती है। कुरान मजीद एक ऐसी किताब जो हमें बताती है हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ज़िंदगी में आने का हमारा मकसद क्या है और इस ज़िंदगी को हमें किस तरह सिरात मुस्तकीम पर ले जाना है। व्यूअर्स, कुरान मजीद में मौजूद हर सूरा, हर आयत हमारे लिए हिकमत है, हमारे लिए रहमत है। और यही वजह है कि जहां आज हम ज़िंदगी में कई सारे मसलों में उलझे हुए हैं, कई परेशानियां हैं जो हमारे आसपास हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके जवाब हमें मालूम नहीं, इसीलिए ले आया है चैनल विन एक ऐसा प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं जेम्स ऑफ कुरान, जिसके ज़रिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह कुरान मजीद ज़िंदगी में हर रास्ते पर, हर मोड़ पर हमें गाइड करता है और किस तरह इन खूबसूरत आयतों के ज़रिए हमारी ज़िंदगी और भी बेहतर हो सकती है। इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है सिस्टर तफसीर रिजवी। आइए सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आपा अगर हम बात करें कुरान मजीद की तो एक बहुत ही खूबसूरत किताब, नूर से भरी हुई किताब जिसमें 114 सूरे हैं और इतनी सारी आयतें हैं। हर आयत हमारे लिए पैगाम है, हर आयत नेमत का, रहमत का एक नमूना है। तो अगर हम बात करें कुरान मजीद के, सबसे पहले सूरे अल फातिहा है जो हम जानते हैं। अब अगर हम बात करें सूरे बकरा की, तो सूरे बकरा में परवरदिगार आलम ने कौन से टॉपिक्स को कवर किया है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। परवरदिगार आलम का एहसान एक बार फिर कि उसने हमें कुरान जैसी किताब पर गुफ्तगू करने का मौका इनायत किया। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो मौजू है वो कुरान की आयत में से उन आयत का जानना जिसे कुरान का नगीना कहा जा सके या जेम्स ऑफ कुरान कहा जा सके। अगर हम कुरान की एक एक आयत को देखें तो हर आयत कुरान का नगीना है, लेकिन उसके बावजूद मुफस्सरीन कुरान ने कुरान की हर सूरा में से कुछ आयतों को कहा है कि ये ख़ास आयतें हैं, ये मखसूस आयतें हैं। और उन्हीं आयतों पर हम बात करेंगे जिनमें से आज हमारी गुफ्तगू सूरह बकरा पर होगी। लेकिन इससे पहले कि हम ख़ास आयतों पर बात करें, सूरह बकरा हमें क्या पैगाम दे रही है, उसमें किस टॉपिक पर अल्लाह ने बात किया है, इस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालें। कि अगर हम सूरह बकरा को देखें तो सबसे पहले अल्लाह ने सूरह बकरा में तौहीद और खुदा शनासी की बात की है। दूसरे मरहले पर क़यामत और मौत के बाद एक जो नई ज़िंदगी मिलती है उस पर गुफ्तगू करते हुए मिसाल दी हज़रत इब्राहीम का वो परिंदा बनाना और फिर उसके बाद उसे ख़त्म करना, फिर उसे ज़िंदा करना, और जनाब उज़ैर की दास्तान को बयान करते हुए खुदा ने इसको दलील के साथ पेश किया। तीसरे मरहले पर अल्लाह ने ये बताया कि कुरान किस तरह से एक मोजिज़ा है और कुरान की अहमियत क्या है। और चौथे मरहले पर अल्लाह ने इस सूरे में बड़े बड़े अपने अंबिया की गुफ्तगू की है, उनकी तारीख़ को बयान किया है, जैसे हज़रत इब्राहीम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। पाँचवें मरहले पे खुदा ने इस सूरे में फ़िक़्ह की बातें की है, यानी फ़िक़ही मसलों को बयान किया है, जिसमें नमाज, रोज़ा, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह और तब्दील क़िबला, जो क़िबला तब्दील हुआ था, निकाह, तलाक़ और तिजारत, कर्ज़ वग़ैरह जैसी एक अहम टॉपिक्स पर खुदा ने बात की है। उसके बाद अगर हम देखें तो सूरे का नाम जो रखा गया है बकरा, बकरा इसलिए रखा गया क्योंकि इस सूरे में बनी इसराइल की एक गाय पर बात हुई है। बकरा गाय को कहा जाता है। आयत नंबर 67 से लेकर आयत नंबर 73 तक इस गाय की दास्तान बयान हुई है, लिहाजा इस सूरे का नाम बकरा रखा गया। अगर हम इस सूरे की फजीलत को जानना चाहते हैं तो एक हदीस फ़कत इक्तिफ़ा करेंगे। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया कि अगर कोई इंसान सूरह बकरा की इब्तिदाई 4 आयत
اس کے بعد آیت الکرسی، اور آخر کی 3 آیتوں کی اگر وہ تلاوت کر لے اور اس کی تلاوت کو اپنی عادت بنا لے تو پھر اس کی زندگی میں کبھی کسی طرح کی جان کا کوئی نقصان یا کوئی مال کا نقصان نہیں ہوگا، اور شیطان کبھی اس کے نزدیک نہیں آئے گا، اور وہ قرآن کو کبھی نہیں بھولے گا، یعنی قرآن ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ سسٹر، جس طرح آپ نے بہت ہی بہترین طور پر ہمیں بتایا کہ کس طرح سورہ بقرہ میں پروردگار عالم نے نہ جانے کتنے سارے ٹاپکس پر بات کی ہیں، کئی سارے ٹاپکس ایسے ہیں جو آج ہمارے ویورز کی زندگی سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں اب ہمارے اپنے پروگرام کی جس کا نام ہے جیمز آف قرآن، تو اس خوبصورت سورے میں وہ کون سی آیتیں ہیں جو اس سورے کو اور بھی خوبصورت بناتی ہے اور جیمز آف قرآن کہی جاتی ہے؟ اللہ نے اس سورے میں بہت سارے پیغام دیے ہیں، اور خاص پیغام جو ہے وہ چند آیات میں ہے۔ مثال کے طور پر آیت نمبر 156 جس کو آیت استرجاع کہا جاتا ہے، آیت نمبر 274 جو آیت انفاق کہلاتی ہے، آیت نمبر 177 جو آیت بر کہلاتی ہے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ آیت بر کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 282 جسے آیت دین یا آیت قرض کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آیت نمبر 233 جسے آیت رضا یعنی جس میں ایک بچے کو دودھ پلانے کے مسئلے پہ بات کی گئی ہے۔ جیسے زمانہ یہ کہتا ہے کہ اگر بیٹا ہے تو اسے 2 سال تک پلانا چاہیے اور بیٹی ہے تو 2 سال سے کم، جبکہ قرآن نے اس بات پر زور دیا ہے کہ دونوں کا حق برابر ہے اور دونوں کو 2 سال تک دودھ پلانا ہے، یہ آیت رضا کہلاتی ہے۔ اس کے بعد خدا نے آیت نمبر 181 182 میں وصیت کی بات کی ہے جس کو آیت وصیت کہا جاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 183 میں خدا نے آیت صیام کے ذریعے سے روزے کے حکم کو صادر کیا۔ ایک آیت اس میں بہت خوبصورت ہے جو لیلۃ المبیت، آیت لیلۃ المبیت کہلاتی ہے، آیت نمبر 207 ہے، اور اس سورے کی سب سے خوبصورت آیت آیت الکرسی جو آیت نمبر 255 ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جن کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کے جیمز ہے، یہ سورہ بقرہ کے نگینے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آیات ہیں لیکن ہم نے مخصوص آیتوں کو اس میں سے اٹھایا ہے۔ سسٹر، جس طرح آپ نے سب سے پہلے ذکر کیا آیت استرجاع کا، تو ہم چاہیں گے آپ اس آیت کے بارے میں بتائیے اور کس طرح یہ جیمز آف قرآن کہلاتی ہے، یہ ہمیں سمجھائیے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، خداوند کریم نے آیت استرجاع کو سب سے پہلے سمجھیں کہ استرجاع یعنی اللہ کی طرف پلٹ کر جانا، رجوع کرنا، لوٹ کے جانا۔ ہم سب بار بار اس آیت کو پڑھتے ہیں جب کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر اس کو ہم شروع سے دیکھیں تو آیت کی ابتدا اس طرح سے ہوئی ہے، آیت نمبر 156 ہے یہ، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ وہ لوگ کہ جب مصیبت ان کے اوپر آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ خوب، اس آیت کو سمجھنے سے پہلے آیت نمبر 155 کو سمجھنا پڑے گا نا۔ قرآن کا ایک حسن ہے کہ جس آیت کو سمجھنا اس کے آگے پیچھے کی آیت کو سمجھنا پڑتا ہے، ضروری ہے۔ اللہ نے آیت نمبر 155 میں کہا کہ میں اپنے بندوں کو 5 مرحلوں میں آزماؤں گا۔ ایک، ان کو خوف کے ذریعے سے، ڈر کے ذریعے سے آزماؤں گا۔ دوسرا، انہیں بھوکا رکھ کر آزماؤں گا۔ تیسرا، ان کی جان کے ذریعے سے ان کو آزماؤں گا۔ چوتھا، ان کے مال کے ذریعے سے آزماؤں گا۔ اور پانچواں کہا، میں ان کو پھلوں کی کمی کر کے آزماؤں گا، فروٹس جو ہے نا وہ کم کر کے، نعمتیں کم کر کے ان کو آزماؤں گا۔ یہ اور وہ اولاد والی آیت الگ ہے، یعنی اس میں جب کہہ دیا نا جان، تو جان اور مال وہ سب اولاد میں آ جاتا ہے، اس میں اولاد شامل ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں ان 5 چیزوں کے ذریعے سے ان کو آزماتا ہوں تو پھر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو اس چیز کی بشارت دے دو کہ اگر اس آزمائش میں وہ صبر کر لے گئے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ نے آیت نمبر 156 جسے آیت استرجاع کہا گیا، اس میں کیا کہا کہ ایسے لوگ جو صبر کرتے ہیں وہ مصیبت آنے پر کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس تھا
وہ اللہ کا دیا ہوا تھا، اللہ نے لے لیا جی. اس آیت کو ہم نے آیت میت بنا دیا ہے، آیت انتقال بنا دیا ہے. میں آپ کو یہی کہنے والی تھی کہ اس آیت کو ہم کب سنتے ہیں؟ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، یا شاید اگر کچھ گھوم جاتا ہے تو اب ہم اس پڑھنے لگے ہیں، تلاوت کرنے لگے ہیں. وہ مل جائے. اس کے علاوہ کبھی ہم نے تلاوت نہیں کی. جبکہ دیکھیں نبی کریم کا طریقہ کار کیا تھا. یہ آیت ہمیں بتا رہی کہ اللہ کی کوئی بھی نعمت اگر آپ سے چھن جائے یا اللہ لے لے، اس موقع پر آپ یہ آیت پڑھیں اور اپنے دل کو یہ سمجھائیں کہ جو کچھ بھی ہے رب نے دیا ہے، اور رب جب چاہے گا اسے لے لے گا. یہ کیونکہ اس کی امانت ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے لیے یہ لکھا گیا کہ جب بھی ان پہ کوئی مصیبت آتی تھی یہ آیت پڑھتے تھے، جب انہیں کوئی مومن اذیت دیتا تھا یہ آیت پڑھتے تھے. حتیٰ اگر نبی کے گھر کا کوئی چراغ ہوا سے بجھ جاتا نا، تو اس چراغ کے بجھ جانے پر بھی نبی یہ آیت پڑھتے اور پڑھ کر کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ چراغ بھی جلانے کا جو ہنر تھا یا جو طاقت تھی وہ اللہ نے دی تھی، اور اللہ نے اسے بجھا دیا. ایک روایت میں یہ ہے کہ جس وقت جناب حمزہ اور جناب جعفر طیار کی شہادت کی خبر امیر المؤمنین نے سنی تھی، اس موقع پر مولا کی زبان مبارک پر یہ جملہ آیا تھا، اور تبھی اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ امیر المؤمنین کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو خدا نے اسے آیت بنا دیا. سبحان اللہ. ہاں، اور اللہ نے اس موقع پر ان آیات کو نازل کیا. لیکن ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ آیت میت، آیت جنازہ، آیت انتقال وہاں تک محدود نہیں ہے. ہاں، اس کے معنی بہت وسیع ہیں. اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب بھی کسی طرح کی مصیبت آتی ہے یا کوئی نعمت ہمارے پاس سے چلی جاتی ہے، ہمیں پڑھنا ہے. امیر المومنین نے بہت خوبصورت ایک بات کہی، آخری جملہ اس جواب کا، کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے انا للہ، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں، ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں. ہاں، اور جب وہ کہتا ہے وہ انا الیہ راجعون، تو پھر اس کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اقرار کر رہا ہے کہ ہم فنا ہو جائیں گے اور ہمیں لوٹ کر اللہ کی جانب جانا ہے. یعنی ہم اور آپ اپنی تمام ملکیت کو، تمام خزانے کو، تمام مال، اولاد، نعمت، جو کچھ بھی، ایون ہمارا وجود، اس کو بھی اپنا ذاتی نہ سمجھیں. جب ہم ذاتی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، یہ میں جو آتا ہے نا وہ سکون ختم کر دیتا ہے. بے شک. اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ چیز چھن جاتی ہے تو چونکہ ہم اس کو اپنا کہہ رہے تھے، افسوس ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، برداشت نہیں ہوتا. لیکن جس دن ہم یہ سمجھ لیں گے کہ اللہ کی نعمت ہے، وہ جب چاہے لے گا، اس دن ہمیں صبر آ جائے گا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور جس طرح آج دنیا میں ہم اتنے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، بے شک اینزائٹی بڑھتی جا رہی ہے. یہ اسی لیے ہے تاکہ ہم نے ہر چیز کو اپنے آپ سے لگا کے رکھا ہے کہ یہ میری ہے، یہ میرا ہے، یہ میرے ساتھ ہوا ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو بھی دیا ہوا یہ پروردگار عالم کا ہے، اور اس نے ہمیں دیا ہے تو وہ لے بھی لے گا، اور وہ جانا بھی ہے پلٹ کر. جب یہ سمجھ جائیں گے تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی. اب اسی طرح سسٹر اگر ہم یہ دیکھیں تو زندگی میں جب ہمارے پاس سے کچھ چلا جاتا ہے تو انسان گریا کرتا ہے، شکوا کرتا ہے. لیکن اس آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ انسان خوشی خوشی یہ بات مان جائے، سمجھ جائے کہ اللہ کی دی ہوئی چیز پلٹ کر اللہ کے پاس جائے گی تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ جو امتحان ہے، ہماری صبر کا امتحان یا ہماری سمجھ کا امتحان، اس میں ہم کامیاب کس طرح ہو؟ آیتیں ہمیں صاف لفظوں میں یہ سمجھا رہی ہیں کہ خدا نے پہلے ہی کہا کہ وہ بشر صابرین کو بشارت دے دو کہ اگر صبر کر لیں گے. اور صبر بھی کیسا؟ صبر کے ساتھ استقامت کا ہونا ضروری ہے. صبر جو وقتی طور کا صبر ہے وہ صبر نہیں، الفاظوں کا صبر ایسا صبر نہیں. صبر ایسا جیسا کربلا والوں نے کیا. میں آسان لفظوں میں صرف ایک جملہ کہوں کہ کربلا کے جو انصار تھے، جو عاشور کے دن امام حسین پر قربان ہو گئے، ان کے پاس اگر صرف صبر ہوتا، استقامت نہ ہوتی، ڈٹرمنیشن نہ ہوتا تو شاید وہ قربان نہیں ہو پاتے. لیکن صبر کے ساتھ وہ ڈٹرمائن تھے، ان کے پاس استقامت تھی، جس کی وجہ سے وہ امام حسین پر ہنستے ہوئے قربان ہو گئے. اور بعد کربلا 11 محرم کے بعد کربلا کی خواتین اسیروں نے جو کربلا ہم تک پہنچائی ہے وہ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ان کے پاس صبر کے ساتھ استقامت
تھی بالکل. اور استقامت کی وجہ سے آج پوری کائنات میں کربلا پھیلی ہوئی ہے. تو صبر کے ساتھ استقامت کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. اور اس کے بعد ہم اور آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں صبر کرنا ہے اور صبر اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو کیسے پیدا کریں, استقامت اپنے اندر کیسے پیدا کریں. اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ ہم کو تاریخ پر نظر رکھنی پڑے گی کہ اگر مثال کے طور پر اگر ہم کو کوئی طنز کرتا ہے, تانا دیتا ہے, تہمت لگاتا ہے, تو ہم ایک لمحے کے لیے بیٹھ کر سوچیں کہ میں اکیلی تو نہیں ہوں جس پر طنز کیا جا رہا ہے یا تانا دیا جا رہا ہے یا تہمت لگائی جا رہی ہے. اللہ کے نبیوں پہ طنز کیا گیا ہے, ہم تو کچھ نہیں ہم تو کچھ نہیں ہیں. اللہ کے انبیاء پر تہمت لگائی گئی ہے, صبر آ جائے گا. جب ہمارے سامنے آ کر ہمیں کوئی جھٹلائے تو ہم تعجب نہ کریں کہ یہ ہمیں جھٹلا رہا ہے, میں نے سچ بولا تھا لیکن یہ اب ہمیں جھٹلا رہا ہے, تو ہم تعجب نہ کریں. نبی کے اللہ کے رسول کو جھٹلایا گیا, ہاں امیر کائنات کو جھٹلایا گیا, دربار میں حضرت زہرا کو جھٹلایا گیا, تو ہماری اور آپ کی کیا بساط ہے. زمانہ یہی, اگر ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, صبر خود ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا. اور آخر میں یہ کہا گیا کہ ہم یہ جان لیں کہ جو سختی ہمارے اوپر آئی ہے وہ سختی ایسی نہیں کہ صرف اس کو ہم جانتے ہیں, وہ سختی اللہ بھی جانتا ہے. مثال, آپ میری بہت اچھی دوست ہیں, اگر میرے اوپر کوئی مشکل آ جائے اور مجھے کوئی بتائے کہ تمہاری مشکل کی خبر ہے نا نیلم کو ہو گئی ہے, تو میرے اندر ایک سکون پیدا ہوگا کہ نہیں, وہ میری بہت اچھی دوست ہے, اس کو میری مصیبت پتہ چل گئی ہے تو اب وہ میرا ساتھ دے گی. بالکل. اگر دوستوں پر ایسا اعتماد ہے تو وہ خالق, وہ مالک, وہ رازق, وہ رب. ہم یہ جانیں کہ ہماری مشکل صرف ہم نہیں جانتے, وہ جانتا ہے. اور اگر ہمارا رب ہماری مشکل جانتا ہے تو وہ ہماری مشکل کو آسان کرے گا. پروردگار عالم نے خود قرآن مجید میں فرمایا بھی ہے, I do not burden a soul beyond that it can bear. بے شک جی. اور اس کے بعد ہم اس بات کو سمجھیں کہ خداوند کریم نے قرآن میں صاف لفظوں میں یہ کہا, وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم تمہیں اچھائی سے بھی آزمائیں گے, برائی سے بھی آزمائیں گے. یعنی ہم تمہیں نعمتیں دے کر بھی آزمائیں گے, ہم تمہیں بلاؤں کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے. جس دن ہم مصیبتوں کو اللہ کا امتحان سمجھ لیں گے, صبر خود بخود آ جائے گا. جی ایبسلیوٹلی. بس ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم جو بھی سچویشن میں ہے, جو بھی مسئلہ ہے, پروردگار عالم نے بار بار قرآن مجید میں بھی ہمیں یہی کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے, ہمیں بس صبر کرنا ہے. سسٹر, آخر میں اس بات کو اور واضح کرنے کے لیے, اس آیت کو اور واضح کرنے کے لیے, آیت استرجاع سے جڑا ہوا کوئی واقعہ آپ ہمارے سامنے رکھ سکتی ہیں کہ یہ میسج اور کلیئر ہو جائے. ایک خاتون تھی, اچھا دیکھیں بات بھی خاتون کی ہے. لوگ کہتے ہیں خاتون جذباتی ہوتی ہے, خاتون کے اندر صبر نہیں ہوتا, وہ ایموشنل ہوتی ہے, وہ اپنی جو ہے نا صبر کی طاقت کو کھو دیتی ہے. مگر جو صبر خواتین کے اندر دیکھا گیا ہے وہ مردوں کے اندر نہیں ہے. یہ حق ہے, اس کو پھر کبھی بات کریں گے اس پر. خاتون ہے ام عقیل نام کی, جو ایک دیہات میں رہتی تھی اور قرآن سے اس کا واسطہ بہت زیادہ تھا. وہ قرآن سے بہت پیار کرتی تھی, قرآن کی آیتوں پر عمل کرنے کی اس کی کوشش رہا کرتی تھی. ایک دن اس کے گھر میں مہمان آئے اور مہمان کے لیے وہ کچھ ارینجمنٹ کر رہی تھی کہ اچانک ایک آدمی آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا وہ جو اونٹوں کے ساتھ جنگل میں گیا ہوا تھا اونٹوں کو چرانے کے لیے, ایک اونٹ نے اسے دھکا دے دیا اور وہ کنویں میں گر گیا اور مر گیا ہے. جیسی یہ خبر سنی, اس کا ایک ہی بیٹا تھا, تو وہ خاتون اس مرد سے کہتی ہے کہ اچھا اب تم آ ہی گئے ہو تو اپنی سواری سے اترو, میرے گھر مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے تھوڑا سا انتظام کروا دو, اس کے بعد ہم اپنے بیٹے کے پاس چلیں گے. ہاں, اور پھر وہ اس مرد سے کہتی ہے ایک میرے پاس ایک بھیڑ ہے, اسے ذبح کر دو, میں ان کے لیے کھانا بنا دوں. بھیڑ ذبح کیا گیا, اس نے کھانا بنایا, مہمانوں کو کھانا کھلایا. مہمان تعجب سے دیکھتے رہے کہ اس کو بیٹے کے مرنے کی خبر ملی ہے اور اس کے باوجود یہ مہمان نوازی کر رہی ہے. جب مہمان کھانا کھا چکے اس کے بعد وہ پلٹ کر مہمانوں سے کہتی ہے کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اس وقت مجھے قرآن کی آیتیں سنا کر صبر کی تلقین کر سکتا ہے؟ کوئی آیت سنا دو تاکہ میرے دل کو سکون آ جائے. اس میں سے ایک مہمان نے کہا میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں, اور پھر اس نے یہی آیت پڑھی, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ
قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ جب وہ مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے اور پلٹ کر اللہ کی جانب جائے گا۔ اسے صبر آیا اور اس کے بعد اس نے چند رکعت نماز وہیں پر پڑھی، پڑھ کر خدا کی بارگاہ میں کہتی ہے پروردگار میں نے تیری آیتوں پہ عمل کیا ہے، اب جو اجر اور ریوارڈ دینے کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ اجر مجھے تو عطا کرنا۔ اور پھر اسی مصلی پر بیٹھ کر کہتی ہے کاش ایسا ہوتا کہ جانے والوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا جو زندہ ہو جاتا۔ لوگوں نے سوچا شاید اپنے بیٹے کے لیے یہ بات کہہ رہی ہے کہ بیٹا زندہ ہو جائے، لیکن اس کا اگلا جملہ تھا کہ کاش ہمارے درمیان سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہ جاتے، اور اگر چلے گئے ہیں تو وہ واپس آ جاتے۔ یہ جملے سن کر لوگ حیران تھے کہ کس قدر اس کے اندر صبر اور استقامت ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کی اس جمس والی آیت کو، اس نگینے کو سمجھا ہے، اس پر عمل کر لیا ہے۔ اگر کوئی خاتون اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر صبر کرتی ہے اس ایک آیت کو سمجھ کر، تو کیا ہم اور آپ اپنی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو صبر نہیں کر سکتے، اگنور نہیں کر سکتے اس آیت کے ذیل میں؟ جی سسٹر، بس آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم امید کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام کے ذریعے، جیمز آف قرآن کے ذریعے ہم لوگوں کو یہ سمجھا پائے کہ زندگی میں کوئی بھی مشکل کیوں نہ آئے، قرآن کے ذریعے وہ اس کا سلیوشن جان سکتے ہیں، اور چاہے مسئلہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اگر ہم صبر کرنا جان لیں اور اس بات کو مان لیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی وہ پروردگار عالم کا دیا ہوا ہے اور وہ پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، تو ہم اپنے آپ کو سکون محسوس ضرور کریں گے۔ بے شک۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ویورز، آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ قرآن مجید صرف قرآن نہیں ہے، ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ ایک دستاویز ہے جو ہمیں ہر موڑ پر یہ بتاتا ہے کہ زندگی میں آئی ہوئی ہر مرحلے کو، ہر مشکل کا سامنا کس طرح کرنا ہے۔ اگر ہم بات کریں سورہ بقرہ کی، تو آج ہم نے سورہ بقرہ کے جیمز آف آیت کے ذریعے یہ دیکھا کہ کس طرح صبر کرنا، اس بات پر یقین کرنا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ مال ہو، دولت ہو، ہماری اولاد ہو، ہماری زندگی میں ہر وہ چیز ہو جو ہمیں خوشی دیتی ہے، جب وہ ہم سے دور چلی جائے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ پہلی بات یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے پروردگار کی دی ہوئی امانت ہے، اور امانت کو لوٹایا جاتا ہے، وہ پلٹ کر اپنے مالک کے پاس جاتی ہے، اور ہمیں بھی پلٹ کر اپنے مالک کے پاس جانا ہے۔ جب ہم زندگی میں یہ سمجھ جائیں گے نا، تو ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت۔ شکریہ۔